बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। सूरतुल अनाम पर गुफ्तगू हो रही है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मुसलसल गुफ्तगू में आ रहा है। एक मरबूत गुफ्तगू है जो जुड़ी हुई है, इस्तदलाली रंग है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दलाइल देकर मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हम जानते हैं कि रफ्ता रफ्ता एक बात आगे बढ़ रही है। पिछले प्रोग्राम में हमने जो बात की थी उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा था कि हमने इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुफ़ार के मुकाबले में हुज्जत दी, इस्तदलाली रंग, उस पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई। हम क्या करते हैं कि हम नरफ़अ दरजातिम मन नशा, हम जिसको चाहते हैं उसका दर्जा बुलंद कर देते हैं। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कोशिशें की उसकी वजह से उनका दर्जा बुलंद नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हम जिसे चाहते हैं उसके दर्जे, उसके मर्तबे, उनके मनासिब को हम बुलंद कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर हकीम और अलीम की सिफ़ात बयान कर रहा है। फिर आगे बढ़ी बात कि हमने क्या किया कि इनकी औलाद में इसहाक़ और याकूब, कल भी ये बात हुई थी कि इसहाक़ और याकूब इसका जिक्र हुआ, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, तो यानी बाप, बेटा, पोता। इसहाक़ के भाई इस्माईल, उनका जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब बात आगे बढ़ रही है, ये तमाम हिदायत पे थे, कुल्लन हदैना, इस पर बहुत सारी बात हो गई। इनकी औलाद में से क्या हुआ कि हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून, ये भी हमने इनकी औलाद में दिए। वकज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, यहाँ पर बात ख़त्म हुई कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम मोहसिनों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। इस पर भी, जज़ा पर भी कल बहुत सारी बात हुई। अब यही बात आगे बढ़ रही है। आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से सीखेंगे कि कुरान करीम की आया सूरह अनाम की, यानी 85, 86 और 87 जो आज गुफ्तगू में आएंगे, इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या मुखातबत कर रहा है। वही मौजू और वही बात आगे बढ़ रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्हीं की औलाद में से हमने क्या किया कि ज़करिया, याहया, ईसा और इलियास को रास्ता दिखाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़करिया कौन? ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खालू। याहया, यूहन्ना कहा गया बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम। अब सवाल यहाँ ये होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम तो ज़ुर्रियत में नहीं आते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, क्योंकि आप तो बग़ैर बाप के पैदा हुए, तो यहाँ ज़ुर्रियत में ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों बयान किया जा रहा है? इलियास को रास्ता दिखाया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनमें से सब सालेह थे। अब सालेह कौन होता है? सालेह की तारीफ़ कुरान क्या करता है? क्या जो ज़ुहद इख्तियार करते हैं वो सालेह में है? तवक्कुल, क़नात, अल्लाह की तरफ यकसुई, सालेहीन में कौन कौन सी सिफ़ात अल्लाह ताला रखता है? ये भी सवाल हम रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा की खिदमत में। इन्हीं के ख़ानदान से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने क्या किया कि इस्माईल, यसा। अब यसा कौन है, इस पर भी बात करवाएंगे। यूनुस और लूत को रास्ता दिखाया। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बग़ैर बाप के ज़ुर्रियत में कैसे आए, इस पर पूछेंगे। लूत अलैहिस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं, भतीजे, तो भतीजा भी क्या ज़ुर्रियत में शामिल होता है? एक सवाल सीखेंगे अपने उलमा से। और ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने हर एक को दुनिया वालों पर फजीलत दी। अल्लाहु अकबर। इनके आबा व अजदाद में और इनकी औलाद में से हमने बहुत सौ को नवाजा और उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला अपनी खिदमत के लिए किन अफराद को चुनता है, उसका तरीक़ा क्या है, उसकी हिकमत क्या है, ये, और फिर उन्हें हम सीधे रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। यानी चुनने के बाद उन्हें हिदायत दी जाती है,
یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ خاص بات جو میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو استدلالی انداز ہے، جس طرح ایک ایک لفظ کو بیان کرتے ہیں، کیا دل نشی انداز، اور جس طرح ایک دلائل کے ساتھ قرآن کریم کا یہ مضامین ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہم آج بھی آپ سے بہت سیکھیں گے۔ حسب روایت ہمیشہ قرآن کریم سے آپ ہمیں قریب کرتے ہیں اور ہمیں سمجھا دیتے ہیں، پھر قرآن کریم کو آپ جس طرح جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، یہ آپ ہی کا خاصہ۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الانعام آیات 85، 86 اور 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبائِهِمْ وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیات 85، 86 اور 87۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو راہ یاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ انہی کے خاندان سے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہم السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ 4 عورتوں سے نکاح کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ نساء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر سب سے پہلے کن کے پاس گئے؟ پہلا آپشن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، دوسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہی گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور ایک مربوط گفتگو ہے۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ انہی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام یہ آئے۔
اب یہاں میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ذریت میں کیوں شامل کیا گیا اور لوط علیہ السلام کو ذریت میں کیوں شامل کیا گیا، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ اور ان میں سے ہر ایک صالح تھا، صالح کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رسلاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک۔ کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کے واقعات کو ہم نے آپ پر بیان کیا ہے قرآن کریم میں وحی کی صورت میں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ یہاں رسولن کا لفظ یعنی کامن ناؤن نکرہ قلت کے لیے بھی اور کثرت کے لیے بھی بیک وقت استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 26 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اسماء گرامی کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے 18 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ ان آیات میں ہے، جن میں سے جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں ان میں 8 انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی آئے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں کیوں شمار کیا گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس حوالے سے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹیوں کی اولاد بھی انبیاء علیہ السلام کی نسب اور اولاد میں شامل کی گئی ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹی، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، معاف کیجئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی۔ تو اس حوالے سے حضرت ہارون علیہ السلام کا چونکہ یقینی بات ہے کہ تعلق نسبی حوالے سے ان بڑوں سے ہے، اس لیے ان کو بھی ان کی اولاد میں شامل کیا گیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے چچا زاد تھے۔ بہرحال اگر بھتیجے بھی ہوں تو بھتیجے بھی اولاد میں شامل ہیں۔ اور ایک مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ شروع میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، اور حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام افراد آپ کی اولاد میں شمار ہوں گے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ صالحین کسے کہتے ہیں، صالحین یقینی بات ہے صالح کی جمع ہے، اور صالح وہ فرد کہلائے گا جو اپنی پوری زندگی کے تمام اعمال اپنے خالق کی منشا کے مطابق گزار رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر لیا، وہ یقیناً صالح فرد شمار ہوگا۔ وہ کسی فرد سے، کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سنائیے آج کل احوال کیسے ہیں، دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ ہماری منشا اور مرضی کے مطابق چل رہا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہی چل رہا، ویسا ہی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، بڑا بول دیا ہے کہ سب کچھ آپ کی مرضی اور آپ کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی منشا اور اپنی مرضی کو اپنے خالق کی منشا اور مرضی کے تابع کر لیا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں۔ تو وہ شاہ دولہ رحمہ اللہ کا قول مشہور ہے کہ جدھر مولا ادھر ہی شاہ دولہ۔ تو جب اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی فرد اپنے تمام اعمال اور اقوال اور افعال کو کر لیتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں صالح شمار ہوتا ہے۔ یوں حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات
کائنات میں صالحیت کے حوالے سے اور صلاحیت کے حوالے سے کائنات میں چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں. ٹھیک. اس لیے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے صالح اور پرہیزگار اور متقی، چونکہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تمام تر جتنی اقسام ہمارے ہاں لوگوں میں شمار ہوتی ہیں، ان میں اعلیٰ ترین درجہ اور اعلیٰ ترین منصب اور مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرمایا ہے. یہ یقیناً. اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے. جی. امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جو تذکرہ ہے وہ زمانی حوالے سے نہیں ہوا، بلکہ ان کے چند امتیازات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ اس سے پہلے حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اور حکومت اور اقتدار بھی عطا فرمایا، اور ایسا اقتدار کہ وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، ان کے بعد کسی کو ایسا شایان شان منصب، عہدہ اور اقتدار نصیب نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت ایوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ایوب علیہ السلام صبر میں بہت ممتاز مقام رکھنے والے ہیں. ٹھیک. اور سخاوت اور احسان میں بڑا ممتاز مقام رکھنے والے. اور حضرت یوسف علیہ السلام صبر اور حوصلے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو اقتدار بھی عطا فرمایا. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو بھی معجزات میں بہت امتیاز بخشا، خاص شان بخشی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بھی عطا فرمایا. اور حکومت اور منصب کے ساتھ ساتھ قوم کے رویوں پر ان کے صبر اور حوصلہ مندی اور اولو العزم ہونا، ایک لحاظ سے ان کا ذکر اکٹھا ذکر کیا. پھر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یہ چار انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو زہد اور عبادت میں باقی انبیاء علیہ السلام سے ممتاز ہیں، اس لیے ان کا ذکر الگ فرمایا. اور اس کے بعد جو چار انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ہر حوالے سے متوسط درجہ رکھنے والے ہیں، اس لیے ان کو وہاں ذکر فرمایا. تو گویا صالح انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سب سے ممتاز اور ہر حوالے سے زہد اور عبادت میں بہت آگے بڑھے ہوئے یہ شخصیات حضرت زکریا اور یحییٰ اور ان کا اسماء گرامی جن کے یہاں آئے ہیں، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، ان کو اس حوالے سے صالح فرمایا ہے. ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام صلاحیت اور صالحیت کے ممتاز ترین مقام پر ہوتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ کہ زمانی جو معیارات ہیں یا زمانے کو نہیں دیکھا گیا بلکہ یہاں پر خصوصیات، یہ بہت اہم نقطہ جو امام رازی نے فرمایا وہ آپ نے ہم تک منتقل کیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم زکریا پہ بات کریں پہلے، پھر یحییٰ پہ، پھر عیسیٰ پہ، پھر الیاس پہ، اور یہ ان کا کیا تعلق ہے، اور یہ آیت جو آغاز ہو رہا ہے اس آیت کا، اس کا بنیادی جو خیال ہے وہ کیا ہے. پھر صالح پہ بات کرواؤں گا آپ سے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ اس کو بیان فرما دیا ہے. جی. ایک اس میں امام رازی علیہ رحمہ اللہ والا جو بات ہے اس کو ہم بتا دیں کہ عربی میں کبھی بھی جب واو کے ساتھ ساتھ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اسماء کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں ترتیب کبھی بھی ضروری نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں بھی کوئی یہ سمجھے کہ ترتیب زمانی کیوں نہیں ہے، تو ترتیب زمانی مقصود ہی نہیں ہے، تو اس لیے ترتیب زمانی تو ہے نہیں. بہت اچھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا. حضرت زکریا علیہ السلام بائبل میں دو مشہور زکریہ ہیں. ایک تو حضرت یحییٰ کے والد ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جن کا ذکر آتا ہے کہ انہیں بیت المقدس میں شہید کر دیا گیا. وہ زکریا یہ زکریا نہیں ہے، وہ زکریا مختلف ہیں، یہ زکریا مختلف ہیں. وہ زکریا حضرت عیسیٰ کے خالو ہیں. یہ زکریا جن کا ذکر ہے یہ حضرت عیسیٰ کے خالو ہیں. جی، جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، جنہوں نے دعا مانگی تھی
حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ بن موسم کے پھل دیکھے جی جی تو دعا مانگی کہ بڑھاپے میں مجھے بھی اولاد دے مجھے بھی سکتا ہے اولاد تو؟ دے جب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو؟ بالکل بالکل. اور پھر فرمایا کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء. تو یہ حضرت زکریا جو تھے ان کی جو بیوی تھیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ، ان کا نام ایلزبتھ تھا، اور وہ کنسیو کیے ہوئے تھیں حضرت یحییٰ کو، جن کا نام بائبل میں یعنی اس میں عبرانی میں یوحنان آتا ہے، تو اس کے مختصر کر کے یوحنا کہہ دیا گیا، اور عربی میں یوحنان کے ہی اس سے تلفظ یحییٰ لیا گیا. ٹھیک ہے. تو جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے پاس جاتی تھیں یا وہ وہاں سے آتی تھیں تو بتاتے ہیں کہ بیٹا اندر سے سلام عرض کیا کرتا تھا کہ اے خالہ جان جو آپ کے بطن مبارک میں ہے اس کو میں سلام عرض کرتا ہوں. تو یہ مطلب بنو اسرائیل کی تاریخ میں، آپ کے لیے عیسائی تاریخ میں یہ ملتا ہے. اور یہ تقریباً کوئی 6-8 مہینے، بعض نے 2 سال لکھا ہے، حالانکہ 2 سال نہیں، 6-8 مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. جی. اور ان کو جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں کیونکہ جان بہت ہیں، اور یہ جان بھی مخفف ہے یوحنان کا بنیادی طور پہ، جس کو یوحنا کہا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب حضرت مسیح علیہ السلام کی جیزس کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت پھر حضرت ایلزبتھ جو تھیں خالہ آپ کی، وہ فرض کر کے حضرت یحییٰ کو لے کر آئی ہیں، اور یہ تاریخ میں یہ ان کے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے گویا کہ سجدہ کیا یا تعظیم ان کی حضرت کی ہے. اور ان کو پہلے نبوت عطا کی گئی، اور وہ نبوت اس لیے عطا کی گئی حضرت یحییٰ کو کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا اعلان کریں. اسی لیے ان کو اننشیٹر بھی کہا جاتا ہے، جان دا اننشیٹر. اور اس کے وجہ سے یہ ہے کہ اور بیپٹسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بپتسمہ اس وقت دیا جاتا تھا جب کسی نئی کمیونٹی اور نئے مذہب کی ابتدا ہوتی ہو، ورنہ تو بپتسمہ پرانے مذہب کے مطابق دیتے تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جب دریائے اردن پہ کھڑے ہو کے بپتسمہ دیا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، جو آنے والا ہے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کو جو انٹرپریٹ کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ آگ کیونکہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا. اور حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کبھی بھی آگ سے بپتسمہ نہیں دیا اور نہ دیا جا سکتا. تو اس طرح سے یہ تاریخ چلتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر ان کے دور میں ایمان لائے اور وہ مصیبتیں سہی ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے گناہ اور وہ جو ہیں وہ سب پاک و صاف ہو گیا، وہ ہو گیا. اس کے بعد الیاس کا ذکر آتا ہے. اچھا، یہاں ہم اسے وہ کرنے سے پہلے ایک بات کی ہم یہ وضاحت کر دیں کہ عبرانی زبان کا ترجمہ کرنے میں اس کو ٹرانسلیٹریشن میں جب جے آتا ہے، جے جیسے جان میں ہے تو اس کو یہ پڑھتے ہیں، اور جب یہ گریک لینگویج میں آ جاتا ہے تو آخر میں سین کا اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے تھامس جو ہے لفظ، جس کو ہم لوگ تھامس کہتے ہیں عام طور پہ، یہ اصل میں لفظ ہے توما، اور توام سے ہے یہ لفظ عبرانی زبان میں. لیکن جب گریک میں آیا تو اس نے ایس بڑھا دیا، تو اس وجہ سے ٹامس مشہور ہو گیا. یہاں الیاس میں بھی یہ بات ہے. الیاس بنیادی طور پہ 2 لفظ ہیں، ال بمعنی خدا، اور ایس ایلیس ہے اصل میں عبرانی زبان میں. جو جب اس میں آیا اپنے گریک زبان میں، یونانی زبان میں، تو وہ ایلیس جو ہے وہ الیاس ہو گیا باقاعدہ. یعنی جو نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا گریک ٹرانسلیشن ہے تو اس میں الیاس کہا گیا ہے. اچھا، یہ اصل میں لفظ جو ہے عبرانی میں وہ ایلیا ہے، جس کو ایلیجا بھی لوگ پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہم نے جیسے پہلے کہا کہ یہ کا تلفظ اس کے جیسے ہم لوگ اردن کہتے ہیں، یہ یردن ہے اصل میں، جارڈن انگلش میں لکھتے ہیں. لیکن جو ٹرانسلیشن ہم تک پہنچی ہیں اس میں الیاس کو ایلیا کہا گیا.
ہاں اصل میں عبرانی میں ایلیا تھا، یہ دو لفظ تھے، خدا کا نمائندہ یا خدا کا چہیتا کے معنی میں۔ ٹھیک یہ جب اس کا تلفظ یونانی زبان میں ہوا تو جیسے ہم نے کہا کہ توما میں انہوں نے ایس بڑھا دیا تو وہ توماس ہو گیا، ٹھیک ہے تو عبرانی زبان سے جب یہ گویا کہ عربی میں لیا گیا تو ایلیا جو لفظ تھا وہ الیاس ہو گیا، ٹھیک ہے یہ اس کا وہ ہے۔ ٹھیک اور یہی جو مفسرین کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے الیسا میں، تو یہ بھی دو لفظ سے مرکب ہے، بمعنی خدا اور یسا، ٹھیک الیسا لے پہ لام پہ بھی کیونکہ زیر ہے تو اس لیے اس کو یا سے الیسا، الیسا کے معنی یہ ہیں کہ the favorite of God، ٹھیک یہ نائب تھے حضرت الیاس کے، الیسا جو تھے۔ ٹھیک تو یہ الف لام جو ہے قرآن مجید میں جو آیا ہے یہ وہ معرفہ کا الف لام نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوئی عربی داں حضرات کو کہ یہ سین عین کیا ہم لفظ لیں، یہ تو مضارع بن جاتا ہے، ٹھیک اور اس میں قرطبی وغیرہ نے شعر بھی بہت سے دے دیے کہ بعض اوقات جو مضارع ہوتا ہے اس پہ بھی الف لام داخل بعض صورتوں میں کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں عبرانی کے ہی دو لفظ ہیں، ٹھیک ال بمانے جیسے جبرائیل میں آخر میں لاتا ہے، اس میں شروع میں بہت اہم بات ہے یہ بات جی، بہت اہم ال اور لام پہ کیونکہ وہاں زیر پڑھا جاتا ہے تو اس کے بدلے وہ یا تلفظ میں ٹھیک الیسا کے معنی فیوریٹ آف گاڈ، سبحان اللہ تو یہ نائب تھے حضرت ایلیجا کے ٹھیک جن کو الیاس کہا گیا ہے۔ ٹھیک تو اس طرح سے یہ پورا ایک سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ تمام یہ تمام جو چاروں انبیاء کا ذکر ہو گیا، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، ان پر بات ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت راہ دکھائی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا سا ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر اجازت ہو ڈاکٹر صاحب کی تو ہم ایک بات اور ارشاد اگر ڈاکٹر صاحب کی اجازت ہے اگر جی ڈاکٹر صاحب اجازت دے رہے ہیں آپ؟ ضرور، کیوں نہیں کیوں نہیں، ضرور۔ یہ جو اس کا تلفظ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو راہیاب کیا یا ہدایت دی، جی اس میں بھی لوگ بڑے پریشان ہوں گے، انبیاء تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو یہاں ہدایت دینے کے معنی کیا ہیں؟ اس کو یوں ہم عرض کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جیسے اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے اگر اس کو سمجھیں جی تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جی ہاں ٹھیک ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو یا رب زدنی علما، کہ پروردگار اب تک جتنی ہدایت اور علم آ چکا ہے اس کو مزید فرما، کیونکہ انبیاء یہ وحی خداوندی خداوندی ہے، تاریخ شخص کے پاس نہیں پہنچتی، پہلے ہی سے اس کے پاس روشنی ہوتی ہے، اس وحی کے ذریعے روشنی میں اضافہ ہو ہم جاتا یہ ہے۔ صرف عرض کریں کہ یہاں ہدایت بمانے وہی ہے، وہی کہ کی وہی روشنی جو ہے وہ آتی رہتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی، یعنی وہی کا سلسلہ جاری رکھا۔ سبحان اللہ، یعنی نور علی نور۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل۔ سبحان اللہ، بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے اور خاص طور پہ الیسا کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنفیوژن آپ نے دور کر دی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم نے، اچھا اب یہ کہ اس پہ کل من الصالحین، یہاں پر آپ نے کچھ گفتگو فرمائی تھی، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زہد کامل، عبادت، سادگی، اللہ کی طرف یکسو ہونا، کچھ خصوصیات بتائی جاتی ہیں، اس کو ذرا ہم کھولتے ہیں کہ زہد کامل یہ کیا ہوتا ہے جو ایک صالح شخص کا کے اندر جسے کہتے ہیں کہ بنیادی انگریڈینٹ وہ ضروری ہے، لازمہ ہے۔ ارشاد۔ اگر آپ اجازت دیں تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایک آدھ بات عرض کر دوں۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں کی 18 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ کان زکریا نجارن، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی، اور اولاد کے بارے میں جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ یہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ یہاں وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں ہے کہ دولت ان کے پاس کو بہت بڑی تھی کہ جس کا وہ وارث بنانا چاہ رہے تھے اور جس کے بارے میں فکر مند تھے۔ دراصل وہ منصبی ذمہ داریاں اور وہ اللہ کے دین کو
آئندہ انسانوں تک پہنچانے کا عظیم تر کام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے آباء و اجداد سے ان تک منتقل ہوا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا کوئی فرد میری اولاد میں ہو جی جو آگے اس کام کو بڑھائے اور یہ کام مسلسل جاری رہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت زکریا علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مریم کے بالکل آغاز میں ذکر ہی ان کا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے بالوں سے چاندی جھلکنے لگ گئی ہے، سفیدی جھلکنے لگ گئی ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے پروردگار میں تیرے ہاں سے دعا میں کبھی نا امید نہیں ہوا۔ اللہ گویا اس واقعے میں بہت بڑا سبق اس حوالے سے بھی ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ اللہ کی ذات عالی سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تمام تر اسباب کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بظاہر اس وقت اسباب معدوم ہو چکے ہیں، لیکن یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اسباب اپنی تاثیر میں مؤثر حقیقی کے محتاج ہیں، لیکن مؤثر حقیقی اپنے فیصلوں کو نافذ اور جاری کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کا قبول ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمانا کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کا نام بھی ہم خود تجویز کر رہے ہیں۔ یعنی تاریخ انسانی میں حضرت یحییٰ ایک ایسے فرد ہیں کہ جن کا نام وحی الہی کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا۔ ان کی پیدائش سے پہلے، ہاں جی، ان کی پیدائش سے پہلے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا، اس سے پہلے ان کا نام کوئی نہیں تھا اس طرح کا۔ تو یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم کی 4 سورتوں میں آیا، اور وہاں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاء، نرم دل تھے، پاکیزہ انسان تھے، اور وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاء وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور ایک ان کی بڑی خوبی یہ بیان کی کہ وہ ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ، یعنی وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور ماں باپ کا فرما بردار ہونا یہ ایسی امتیازی شان اور خوبی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص طور پر مینشن کر رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ صالحیت اور زہد اور تقوی، دراصل یہ جو دنیا ہے یہ نہ تو ترک دنیا اور نہ غرق دنیا، نہ ترک دنیا اور نہ غرق دنیا، ان کے درمیان کی جو راہ ہے کہ دنیا کو ایک ضرورت کا سامان سمجھ کر اس سے پورے طور پر مستفید ہوا جائے، اور وہ تمام تر نعمتیں جو اللہ نے دنیا میں میسر کی ہیں ان سے ضرورت کی حد تک استفادہ کیا جائے، فائدہ اٹھایا جائے، لیکن غرق دنیا نہ ہو۔ جب تک کوئی آدمی غرق دنیا نہیں ہوتا تو یقیناً وہ زاہد کہلائے گا، وہ پرہیزگار کہلائے گا، بشرطے کہ وہ دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ضرورت کے تحت استعمال کر رہا ہو۔ جب تک انسان ایک جہاز میں اگر سفر کر رہا ہے، اگر سمندر میں سفر کر رہا ہے اور سونے کے جہاز میں سفر کر رہا ہے تو جہاز میں سفر کرتا رہے تو یقینی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس جہاز کو توڑنا شروع کر دے اور اس جہاز میں سونے کو کھرچنا شروع کر دے اور اس میں الجھ جائے
تو پھر یقینی بات ہے وہ غرق ہو کر رہے گا. ٹھیک. تو غرق ہونے سے بچتے رہنا اور دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہنا یہ صلاحیت کے اور صالحیت کے خلاف یقیناً نہیں ہے. ہر وہ فرد جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق دنیا سے مستفید ہوگا وہ جتنا دنیا سے احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہوا آگے بڑھے گا وہ صالح ہی رہے گا, صالح ہونے کے دائرے سے نہیں نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو احتیاط کی بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی, اس کو اگر ہم کہیں کہ دنیا سے بے رغبتی, سادگی اور جو زہد کے ذیل میں سب چیزیں آتی ہیں, آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, اس میں ایک اور ایک اہم بات ہے. دیکھیے ارشاد. قرآن مجید نے بہت سے مقامات پہ اس طرح سے کہا ہے کہ یعنی شجرہ ہدایت, ہم اس کو کہتے ہیں کہ شجرہ ہدایت بیان کیا. جی ہاں, یہ شجرہ ہدایت ہے جو بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا, بیچ میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا اور یہ کہا کہ ان سے قبل ہم نے نوح کو بھی یہ بات. حالانکہ یہ تذکرہ ہم جیسا معمولی عربی داں حضرت نوح سے شروع کر سکتا تھا, جی ہاں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جو لفظ جہاں رکھ دیا ہے اس کے گمانے ہیں. ٹھیک. نوح علیہ السلام کی شریعت تھی ہوگی لیکن ہم تک اس کا کچھ بھی نہیں پہنچا سوائے 5 احکام. جی ہاں, بلکہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے لیکن ہم تک وہ کچھ بھی نہیں پہنچے. وہ 5 ہدایات ہیں, وہ بھی منسوب ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے, پتہ نہیں کہ وہ حضرت نوح کی وہ ہے بھی یا نہیں. اچھا, شریعت جس کو ہم کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرماتے رہے, اور قرآن بطور خاص اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین حنیف جو ہے اس کا تسلسل ہے. اچھا, اور وہاں ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں یہ کہی گئی, آپ کی دعا ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, مجھے صالحین سے ملحق کرتے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کی جو جس کو اختیار کر کے عملی طور پہ اور اعتقادی طور پہ لوگ صالح بنتے ہیں, یہ اس کا تسلسل اور اس کا ذکر ہے. یہاں جو صالحین کا وہ ہے, ایک تو وہ عمومی معنی ہیں صالح کے, دوسرے یہ ہے کہ یہ سب کے سب شریعت ابراہیمی جس کی انہوں نے دعا کی ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, تو ان کی ذریت بھی وہ ان صالحین سے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تحت چلتے ہیں, یہ ان سے ملحق کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے فوری بعد اسماعیل, یسع, یونس, لوط ان کا ذکر آ گیا, اور پھر یہ کہ ہم نے ان کو تمام عالمین پر فضیلت دی. تو یہ تمام عالمین پر فضیلت ان 4 انبیاء کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا, اس کی کیا حکمت ہے؟ نہیں, یہ تمام اولاد ابراہیم جن کا ذکر آ رہا ہے, یہ سب سے کلن جب اس طرح نکرہ آتا ہے تو اس میں فردن کا مفہوم آ جاتا ہے کہ ہر ایک کو اس میں سے ایک تو وہ صالحین میں سے تھے اور ان کو فضیلت عالمین پہ دے دی گئی, جو ان کے زمانے کا عالم تھا, جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے, جس قوم کی طرف جس کی طرف. تو یہ بنیادی طور پہ وہاں ان کی فضیلت کا ذکر ہے, کیونکہ انبیاء تو باہم اپنے درجے میں متفاوت رہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے, خود فرماتا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض. ٹھیک ہے, وہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, وہ والی بات. لیکن یہاں پر جو بات میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا ہوں یا جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جناب والا یہ فرمائیے کہ فضلنا علی العالمین کی بات ہو رہی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وہاں بھی فضیلت تمام عالمین پر پوری بنی اسرائیل کو دی جا رہی ہے. یہاں پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 18 انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے ایک ساتھ. تو اس فضیلت عالمین اور وہ بنی اسرائیل کی فضیلت عالمین دونوں میں کیا ربط ہے؟ ہم یہ بات عرض کریں گے کہ جب یہ عالمین کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے تو کل کائنات جس کو ہم جانتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے سب مراد ہوتی ہے. لیکن جب یہ انبیاء کے حوالے سے استعمال ہوتا ہوا بنی اسرائیل کے انبیاء کے حوالے سے, تو وہاں بھی اس سے مراد جو اس وقت جس کی طرف مبعوث ہوا, جیسے حضرت یونس علیہ السلام ہیں وہ نینوا کی طرف مبعوث ہوئے, اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بنو اسرائیل کے اوپر رہے,
تو وہاں ان عالمین سے مراد وہ جگہیں ہیں، وہ مقامات ہیں، جورسڈکشن ہیں جس کے اوپر جسم کی طرف یہ مبعوث ہوئے اور ان میں ان کو فضیلت دی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو خاص ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ آپ جد ہیں رحمت للعالمین کے، کہ جو رب العالمین کا نمائندہ ہے، تو آپ کی جو رحمت ہے وہ کیونکہ تمام عالمین کے لیے اسی طرح سے جیسے، اور خاتم انبیاء ہیں اور شریعت آپ کی خاتم شریعت ہے، تو وہ رب العالمین کے تحت تمام عالمین کے لیے ہے۔ ٹھیک، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ آپ کے جد ہیں وہ ہیں، اس لیے یہاں ان کا ذکر جو ہے وہ خاص طور کے اوپر آیا۔ یہ فرق ہے یہاں پر دونوں میں۔ ڈاکٹر صاحب یہی سوال میں آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں کہ ذرا اس کو وضاحت اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ فرما دیجئے، روشن ڈالیے اس پر کہ یہاں پر یہ جو عالمین کو جو فضیلت ہے وہ تو ایک پوری ایک بنی اسرائیل کی بھی کو دی جا رہی ہے فضیلت، یہاں انبیاء کو دی جا رہی ہے۔ دونوں فضیلتوں میں کیا ربط ہے، اور دنیا والوں پر فضیلت، دنیا والوں پر فضیلت، اس سے کیا مراد ہے اور کن چیزوں میں فضیلت؟ ارشاد۔ دیکھیے، بنی اسرائیل کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ اقوام میں ٹھیک، اور نسل انسانی میں اس دور کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ ٹھیک، اس دور کی اقوام میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص نعمتوں سے نوازا اور اپنی خاص نعمتوں کے لیے منتخب فرمایا، چنا۔ لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو تمام کائنات کے انسانوں پر بلکہ تمام مخلوقات پر شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ یہ بات تمام امت کے علماء یا اصحاب علم و فضل کے ہاں متفقہ ہے کہ جلیل القدر فرشتوں پر بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یقیناً عالمین سے مراد اس زمانے کے جتنے انسان ہیں یا اس زمانے کے جو احوال ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو فضیلت عطا فرمائی۔ ورنہ اصل میں قرآن کریم میں جیسے فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض رسول ایسے ہیں کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور وَكُلُّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب ہمارے ہاں چنے ہوئے مصطفیٰ اور اخیار لوگوں میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَخْيَارِ، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذا الکفل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی ہمارے چنے ہوئے اور اخیار میں سے ہیں۔ ٹھیک، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا معاملہ تو بہت ہی اس سے مختلف۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے دو خاندانوں اور دو افراد کے بارے میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو اور آل عمران اور آل ابراہیم کو سارے جہانوں پر چن لیا۔ پھر ان چنے ہوئے لوگوں میں سے خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا۔ پھر ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے کہ اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ یوں ساری کائنات میں حقیقی مصطفیٰ اور حقیقی مجتبی جس کو اللہ نے ساری کائنات میں سے چن لیا اور ساری کائنات میں سے اکیلا مصطفیٰ اور مجتبی بنایا، اور جیسے اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنے حبیب کو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک بنایا ہے۔ یہ مصطفیٰ اور مجتبی ساری کائنات میں سے افضل ترین خود سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عام فرشتوں میں سے اصحاب ایمان
فرشتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ عوارض لاحق نہیں کیے جو ایک عام انسان کے ساتھ لاحق کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ان تمام عوارض کے باوجود کرنے والا عام فرشتوں سے افضل ہے، اور جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں اور خاص طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں، وہ اعلیٰ ترین فرشتوں سے بھی افضل، بلکہ ساری کائنات سے افضل، اور ان تمام میں سے پھر سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن سیدنا حضرت محمد الرسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے آپ اس کو، کیونکہ بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یعنی ان کے جو آبا و اجداد اور ان کی اولاد، ان کو ہم نے چنا، اور یعنی یہاں پہ ذریاتہم کی بات ہوئی۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ یہاں پر ایک چیز یہ واضح کر دی گئی کہ نبوت صرف مردوں ہی کو دی گئی ہے، اس کی بھی ایک دلیل ہے، اس جانب اشارہ فرمائیے آپ۔ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ یہاں من جو ہے وہ تمیز کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب آبا میں ان انبیاء کے جو آبا شمار ہوتے ہیں لائنیج میں، اور اسی صورت سے اخوان میں اور ذریات میں سب کے سب صاحبان ایمان اور مجتبی اور مختار بندے ہیں، بلکہ من کہہ کے یہ کہہ دیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہم نے چنے وہ کیا۔ یہاں ایک بات جو اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ من جو انبیاء کے نسلی اور فزیکل فادرز اور فور فادرز ہیں، ان کے آبا و اجداد ہیں، ان کو شامل ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی کسی نبی کا کوئی باپ یا کوئی وہ مشرک اور کافر نہیں ہو سکتا، وہ آخر تک حضرت آدم تک بالکل ٹھیک اس میں چلے ہیں اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اچھا، اب جو یہاں یہ بات آتی ہے کہ ذریات کی، ذریت کا اطلاق تو میل اور فیمیل دونوں کے اوپر ہوتا ہے، اسی لیے شاید بنو اسرائیل کے کچھ علماء یعنی ان کی تاریخ میں عورتیں بھی نبیہ ہوئی ہیں، وہ ہوا ہے، لیکن جہاں تک مسلمہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کا اور احادیث سے جو کچھ واضح ہوتا ہے، اور علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ عورتیں نبی نہ ہوئی ہیں اور نہ رہی ہیں، کبھی بھی نہیں رہی ہیں، لیکن یہ کہ ذریات کا لفظ کیونکہ عمومی ہے، لیکن یہاں ضمیریں سب مذکر استعمال ہوئے ہیں، اخوانہم بھی مذکر استعمال ہوا ہے، آبائہم بھی مذکر استعمال ہوا ہے، تو اس سے یہ دلیل لینا درست قرار پاتا ہے کہ یہ سب کے سب گویا کہ مذکر ہی تمام ہوئے ہیں، مؤنث کوئی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بہت شکر گزار آپ کا۔ جو آخری حصہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، منتخب کر لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ایک سوال پھر یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ انبیاء منتخب ہو گئے، ان کو چن لیا گیا، تو اس کے بعد پھر انہیں ہدایت باقی رکھنے کے معنی میں ہدایت اور صراط مستقیم پہ، جیسے میں شروع میں عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم بھی ہدایت بعد میں دینے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ہدایت پہ باقی رکھنے کے معنی میں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، اور ڈاکٹر سرفراز امان صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، بڑی اہم گفتگو دونوں حضرات نے عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، کتنے اہم علمی نکات سامنے آئے، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ قرآن کریم ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے قربت دنیا میں عزت اور آخرت میں سعادت کا موجب۔ اللہ اکبر۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ 4 عورتوں سے نکاح کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ النساء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر سب سے پہلے کن صحابی کے پاس تشریف لے گئے؟ تینوں آپشنز، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 یا 00922 345 27009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ یہ وقت قرآن دازی کا، جناب والا ایک پرچی نکال کر
ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اعلان فرمائیں گے کہ آج کا ونر کون ہے. وہ ونر کہ جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہے. آج کے ونر ہیں ولید مینگل ہیں لسبیلا سے. ولید مینگل صاحب لسبیلا سے. ولید مینگل لسبیلا. ولید صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ خدا سے بخشش اور عافیت اور نیک توفیق طلب کرو. خدا سے بخشش، عافیت اور نیک توفیق طلب کرو. اللہ اکبر. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.